अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू असाइनमेंट। मैं हूं अनीका निसार। नाज़रीन, सिंध के साबिक होम मिनिस्टर मसले में हैं। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा जहां बहुत ज़्यादा चहीते रहे आसिफ अली ज़रदारी के, आज हम देखते हैं कि आसिफ अली ज़रदारी और जुल्फ़िकार मिर्ज़ा में बहुत ज़्यादा डिस्टेंसेस क्रिएट हो गए और वो डिस्टेंसेस कुछ बयानात की वजह से क्रिएट हुए। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब पहले से ही इस बात से जाने जाते थे कि वो जो दिल में आता है बोल जाते हैं, और अब इसी वजह से उनके करीबी दोस्त से उनका बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नज़र आ रहा है। आसिफ अली ज़रदारी जो कि उनके साथ उनकी क्लास फेलो भी रहे, उनके साथ बहुत करीबी दोस्ती भी रही और साथ ही साथ उनके बिजनेस के अंदर भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते रहे जुल्फ़िकार मिर्ज़ा, आज उन्हीं के खिलाफ बोलने पे मजबूर हैं। कहते हैं कि आसिफ अली ज़रदारी और साथ ही फरियाल तालपुर जो कि आसिफ अली ज़रदारी की बहन है, करप्शन के अंदर मुलव्विस हैं और पीपल्स पार्टी के अंदर बहुत ज़्यादा करप्ट लॉट आ चुका है। अगर करप्ट लॉट आ चुका है तो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा होम मिनिस्टर क्यों रहे सिंध के, इसके बारे में भी बात करेंगे और साथ ही साथ इस हवाले से भी बात करेंगे कि क्या जुल्फ़िकार मिर्ज़ा से रिवेंज लिया जा रहा है। आज सिंध हाई कोर्ट के अंदर उनकी पेशी थी और उनकी ज़मानत में तौसी कर दी गई। पुलिस जो है उनका घर हिसार में लिए हुए है और पुलिस अभी भी क्योंकि हाई कोर्ट के अंदर मौजूद है, वो हाई कोर्ट के अंदर ही अभी भी हैं, पुलिस अभी भी बाहर इंतज़ार कर रही है कि कब मौका मिले जुल्फ़िकार मिर्ज़ा को गिरफ़्तार किया जाए। ऐसा क्या है जो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा को गिरफ़्तार करके हासिल होगा पुलिस को या सिंध की हुकूमत को, इसके बारे में बात करेंगे। हमारे पास मौजूद हैं नसरुल्लाह मलिक साहब, एनालिस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया है सेनेटर गौस नियाज़ी, PMLN से ताल्लुक़ रखते हैं, इनसे भी बात करेंगे। और पीपल्स पार्टी से हमें थोड़ी देर बाद ऑडियो बीपर पर ज्वाइन करेंगी महरीन अनवर राजा साहिबा, इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है। कुछ अर्से पहले पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, इसके हवाले से भी महरीन अनवर राजा साहिबा से दरियाफ्त करेंगे। सबसे पहले नसरुल्लाह मलिक साहब, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा जो कि बड़े करीबी दोस्त रहे हैं आसिफ अली ज़रदारी के, और बहुत ज़्यादा जाना जाता था कि आसिफ अली ज़रदारी जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के ऊपर फुल ट्रस्ट करते हैं। इवन अमन कमेटी की जब बात आई थी तो शर्जील मेमन, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा और शाहिद दुरानी का नाम आया था। इन तीन नाम यानी ये जो बड़े ट्रस्टवर्दी लोग थे, आज एकदम से पासा पलटता है और जुल्फ़िकार मिर्ज़ा जो हैं आसिफ अली ज़रदारी के खिलाफ हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं एक अलग सी रिवेंज स्टार्ट हो जाती है पुलिस के थ्रू। पहले ही सिंध की पुलिस को कहा जाता है कि इसको डीपोलिटिसाइज करने की ज़रूरत है। अब हम देखते हैं कि पुलिस जो है हिसार बनाए बैठी हुई है और जुल्फ़िकार मिर्ज़ा जो है सुप्रीम हाई कोर्ट के अंदर है, सिंध हाई कोर्ट के अंदर मौजूद है। ये क्या चल रहा है? व्हाट इज़ गोइंग ऑन? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है इसको डिग आउट करने के लिए। देखें, बंटवारे का मसला है। ये दोस्तियाँ दुश्मनियाँ तब बड़ी एक्सट्रीम पे चली जाती हैं जब माली मफादात आपके सामने आ जाते हैं। इसमें कोई शक नहीं। आपने जैसे कहा कि माजी में ये बड़े फ्रंट मैन थे वो ज़रदारी साहब, और बिल्कुल अगर आप इससे पीछे चले जाए पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में तो अब्दुस्तार केरियो साहब, जनाब जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब, सदर आसिफ अली ज़रदारी जो साबिक़ सदर हैं उनके फ्रंट मैन थे। और जब उस वक्त ये माल जो बना रहे थे सारे, वो सारा पैसा जो है वो इन लोगों के नाम पे, इन लोगों के ज़रिए इस्तेमाल किया जा रहा था और जो मुख्तलिफ़ जगहों पे जहाँ पे इकट्ठा किया जा रहा था। फिर ये हुआ कि जब रहमान मलिक साहब की एंट्री पड़ी, रहमान मलिक साहब जब आए एग्ज़ाइल के अंदर, उनको मौका मिल गया, वो बेनज़ीर भुट्टो साहबा और ज़रदारी साहब के ज़्यादा करीब हो गए, तो ये लोग जो बाकी फ्रंट मैन थे वो पीछे होना शुरू हो गए। ये बुनियादी तौर पर जो लड़ाई है ये उसी बंटवारे की लड़ाई है कि जो ज़रदारी साहब जब इस्लामाबाद से वापस सिंध गए हैं ईवान सदर से निकल के, तो उनको ये एहसास हुआ कि ठीक है, ये मेरे जो दोस्त अहबाब थे जिन्होंने बहुत पैसा बना लिया है, मिर्ज़ा साहब ने कोई कम नहीं बनाया, मिर्ज़ा साहब के पास भी बड़ा पैसा है। अच्छा, इस सवाल के ऊपर कोई जवाब नहीं देते। मैं गुजारिश करूँ आपसे, वो पैसा जो है बनाया गया है, उस पैसे की अब लड़ाई पैसे की है। सही। वो समझते हैं कि भाई जो हमारा जो पैसा, अगर हमने किसी फ्रंट मैन के जरिए पैसा बनाया, वो पैसा मेरा वापस मिलना चाहिए। और वो समझते हैं कि भाई मैं इनके लिए वजह बना हुआ था, मेरी वजह से इन्होंने बनाया। तो मैं समझता हूँ लड़ाई इसलिए एक्सट्रीम पे चली गई है। अब उस लड़ाई में कुछ और प्लेयर्स कूद पड़े हैं जिनको इससे फ़ायदा हो सकता है। देखिए, कराची के अंदर आप ऑपरेशन कर रहे हैं, इस वक्त सिंध की हुकूमत बिलखुसूस पीपल्स पार्टी और आसिफ अली ज़रदारी, वो शायद उस अंदाज से ऑपरेशन के हमायती नहीं हैं जिस अंदाज से मुल्क के जो इदारे हैं वो ऑपरेशन चाहते हैं। सही। इसलिए अब उनको चूंकि लेकिन नसरुल्लाह मलिक साहब, सिंध की हुकूमत स्पेशली कायम अली शाह साहब तो ये कहते हैं कि हम लोग तो फुल इन्वॉल्व हैं इसके अंदर और हमारी वजह से ये चल रहा है। सिंध की हुकूमत को तो करना पड़ेगा ना जी। जब हुकूमत ने एक फैसला कर लिया, जैसे कि आपने देखा नेशनल एक्शन प्लान आ गया, उसके बाद आपके पास रास्ते कोई नहीं बचे ना, आप खुल के कुछ चीज़ों को सपोर्ट नहीं कर सकते। हमारे यहाँ पॉलिटिक्स में यही तो खराबी है कि हम कुछ चीज़ें कहते कुछ और, ड्राइंग रूम में कुछ और कहते हैं।
تو ہوا یہ کہ وہ چاہتے ہیں کہ اگر کچھ ان کے اتحادی جو ہیں ان کے کرمنلز پکڑے جائیں ان کو سپورٹ بھی ملے. تو اس صورتحال کے اندر جو ذوالفقار مرزا صاحب ہیں وہ چونکہ وزیر داخلہ بھی رہے ہیں, بہت سی معلومات بھی وہ رکھتے ہیں, اس لیے انہوں نے اپنی جو طاقت ہے وہ اس پرلے میں پھینک دی جو کراچی کو کلین اپ کرنا چاہتا ہے. تو اس صورتحال کا فائدہ جو ہے وہ اٹھایا جا رہا ہے, اور ذوالفقار مرزا صاحب بھی بڑے سمجھدار آدمی ہیں. انہیں بھی پتہ ہے کہ وہ اس وقت اگر زرداری کے ساتھ ان کی لڑائی ہے, اس لڑائی کے اندر سے ان کو سپورٹ چاہیے تو وہ سپورٹ بھی لینے کو تیار ہوں گے, اور وہ چاہیں گے کہ اتنا زرداری صاحب کے خلاف بات چیت کریں, اتنا بولیں, اتنا زیادہ بولیں کہ ان کے اوپر جو دباؤ ہے وہ بھی کم ہو جائے. میں سمجھتا ہوں مرزا صاحب بے شک اپنے ایک مزاج کے آدمی ہیں, اس مزاج, ہر انسان کا اپنا مزاج ہوتا ہے, لیکن آپ اس بات سے انکاری نہیں ہو سکتی کبھی بھی کہ یہ جو سندھ کے اندر لڑائی ہے اس کے اندر بیسک فیکٹر جو ہے وہ پیسے کا فیکٹر ہے, اور اس ملک کے اندر لوٹ مار کا فیکٹر ہے. وہ لوٹ مار کا پیسہ آج بہت سے لوگ اس کو دبانے کے چکر میں, ابھی غوث نیازی صاحب بھی آپ کے ساتھ موجود ہوں گے, مسلم لیگ نون سے بھی ضرور پوچھیے گا کہ یہ جو احتساب کرنا چاہتے ہیں, جو سابق حکومت کے احتساب ہے, اور جو نثار علی خان صاحب کی لڑائی ہے جو کیسز کے حوالے سے, وہ کیا ہے, آخر اس کرپشن کے پیسے کو موجودہ حکومت کیوں بچانا چاہتی ہے. یہ ایک پورا کھیل ہے, اس کھیل کا سینٹر پوائنٹ جو ہے وہ اس ملک کے اندر. اچھا, ہم ہمیشہ انتظار کرتے رہے کہ سوئس بینکس کے اندر جو اکاؤنٹس ہیں اس کے حوالے سے اگر پیپلز پارٹی نے کوئی کام نہیں کیا تو نئی حکومت آ کے کوئی کام کرے گی, لیکن سوئس بینکس کے حوالے سے یہاں بھی کوئی کام نہیں کیا گیا. جو کالا دھن وہاں پڑا ہوا ہے پاکستان کا وہ وہیں پڑا ہوا ہے, پاکستان کے اندر آ نہیں رہا. اور کچھ عرصے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی جماعت سے اٹھتا ہے اور اس کے کالی کرتوتوں کے اوپر سے پردہ فاش کرنے کی کوشش کرتا ہے. جس طرح ایم کیو ایم کے حوالے سے سہولت مرزا کی بات کی جاتی تھی, اب پیپلز پارٹی کے حوالے سے ذوالفقار مرزا کی بات کی جاتی ہے. آج ذوالفقار مرزا صاحب کہتے ہیں سندھ ہائی کورٹ کے اندر کہ اگر میری ڈیتھ ہوئی یا اگر مجھے قتل کیا گیا تو اس کی ذمہ دار فریال تالپور, پیپلز پارٹی اور ساتھ ہی ساتھ یہ آصف علی زرداری صاحب ہوں گے. یہ ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے جو کہ جمع کرائی ہے آج عدالت میں انہوں نے. دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ جس حد تک وہ جا چکے ہیں, آپ کو یاد ہوگا کہ پولیس نے پورا ان کے گھر کا گھیراؤ کیا رکھا, تو اس کے بعد سے ان کو یہ خدشہ ہے اس بات کا ہے, اور وہ اپنے اس کو یوز کرنا چاہتے ہیں اس سٹیٹمنٹ کو, کہ تاکہ ان کو شیلٹر ملے, تاکہ ان کے خلاف اگر زرداری صاحب کی طرف سے سندھ حکومت کی طرف سے اقدامات ہوتے ہیں تو اس کو روکا جا سکے. لیکن میں نے جو آپ سے عرض کی کہ بنیادی مسئلہ یہ ہے, زرداری صاحب بھی کیوں ڈرے ہوئے ہیں بات چیزوں پہ. زرداری صاحب اس لیے ڈرے ہوئے ہیں کہ جو فرنٹ مین ہوتا ہے, جو دوست ہوتا ہے, جن کے ساتھ مل کے آپ نے بہت سے کام کیے ہوتے ہیں, بہت سارے سیکرٹس اس کے پاس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم غوث نیازی صاحب کی طرف چلتے ہیں. غوث نیازی صاحب, پیپلز پارٹی اور اسپیشلی سندھ کے اندر جو ابھی ہو رہا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں, کراچی آپریشن چل رہا ہے, اور دوسری طرف پولیس جو ہے ساری کی ساری اس چیز کے اندر مصروف ہے کہ کس طریقے سے ذوالفقار مرزا صاحب کو سندھ ہائی کورٹ کے اندر رکھا جائے یا کس طریقے سے ان کو ہراس کیا جائے. کیا مفادات ہیں پولیس کے, اور کیا مل رہا ہے سندھ حکومت کو ایک شخص کے پیچھے اس طریقے سے پڑھنے سے؟ 13 جو ہیں کرمنل کیسز ان کے خلاف رجسٹرڈ ہیں ذوالفقار مرزا کے خلاف. کیا چل رہا ہے بیچ میں؟ کیوں وفاقی حکومت یہ نہیں دیکھ رہی کہ اگر پولیس اسی طریقے سے پولیٹیسائز رہے گی تو کراچی آپریشن کر لیں, کوئی آپریشن کر لیں, ان دا لانگ رن وہ چیز سکسیسفل نہیں ہو پائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ, آپ نے بات کرنے کا موقع دیا. جہاں تک کہ ذوالفقار مرزا اور زرداری صاحب کی لڑائی کا مسئلہ ہے, تو جس سیاست میں تو ایسے ہوتے ہیں آج کے دوست کل کے دشمن, یا دوسرے لفظ میں یہ کہ گھر کا بیدی لنکا ٹھائے. تو یہ ان کے گھر کی لڑائی ہے, مسئلہ لین دین کا ہی ہو سکتا ہے, اور اکثر دوستوں سے ان کے پیپلز پارٹی سے ڈسکس ہوتا ہے تو مسئلہ ان کا لین دین کا ہے. لیکن ہم نے تو ان کا جو زیادہ اپنی توجہ مرکوز کرنی ہے, ایک میں پازیٹیو چیز کہوں گا, یا لوگ ہمارے پہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ مسلم لیگ نون اور یہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں, گویا کہ کرپشن میں ایک دوسرے کے حصہ دار ہیں. ایسی بات نہیں ہے. ہمارا ان کے ساتھ میثاق جمہوریت ہے کہ جب بھی جمہوریت کو خطرہ ہوگا تو ہم اکٹھا ہوں گے, اگر ادروائز ان کا اپنا نظریہ ہمارا اپنا نظریہ کے ساتھ سیاست کرتے ہیں, ہم اپنے نظریے کے ساتھ سیاست کرتے ہیں. رائٹ, ابھی تو جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں ہے غوث نیازی صاحب, لیکن ابھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو چیز چھپ رہی ہے یا جو چیز چھپائی جا رہی ہے اس سے پردہ تو فاش کیا جائے کہ اصل میں چل کیا رہا ہے. کیا کالے دھن کا مسئلہ ہے؟ کیا اس چیز کا مسئلہ ہے کہ انلیگل طریقے سے جو پیسے کمائے گئے وہ اس چیز کے اوپر پرابلم چل رہا ہے ذوالفقار مرزا صاحب کا اور پیپلز پارٹی کا؟ اگر ایسا کوئی مسئلہ ہے تو پھر تو یہ قومی مسئلہ بن گیا نا, کہ پاکستان کے اندر جو پیسے کرپشن سے کمائے گئے ہیں ان کو کسی نہ کسی طریقے سے اس کے اوپر سے راز فاش کر کے اس کو واپس قومی اکانومی کے اندر ایڈ کیا جائے. راز فاش تو تب اس پہ بات کریں کہ چونکہ ان کا گھر کا معاملہ ہے, ہمارے پاس نہ اس کے ثبوت ہیں, یہ ساری ہوائی باتیں ہیں. ہوگی کرپشن کی ہوگی زرداری صاحب نے,
زرداری صاحب کی کرپشن کی کافی اسکینڈل ہیں, کیسز ہیں, بہت سارے میڈیا پہ کہتے جا رہے ہیں مسٹر 10% تک بات کہی ہے اور مسٹر 100% تک بات کی جاتی ہے میڈیا پہ اور پبلک ڈسکشن میں, لیکن ہمیں ایک پارٹی اپنی پارٹی کی طرف سے کوئی ثبوت نہیں پیش کر سکتا کہ اس نے کرپشن کی ہے. ہمارا تو یہ نظریہ ہے کہ عوام ہی سب سے بڑے منصف ہیں, عوام کو سب چیز کا پتہ ہوتا ہے. وہ ایک جب الیکشن آتا ہے تو اپنی پارٹیاں جو اپنے آپ کے حساب کے لیے پیش کرتی ہیں, جس کو عوام آج کل یہ نہیں کہ عوام کو پتہ نہیں ہوتا ہے, عوام آج میڈیا کا دور ہے, عوام کو سب پتہ ہوتا ہے. تو جو بھی اگر کرپشن کیا تو اگر زرداری کرپشن کس سے تھے الیکشن میں وہ بہت پیچھے چلے گئے. لیکن کیا یہ سزا کافی ہے کہ کوئی الیکشن میں پیچھے چلا گیا؟ کیا فیڈرل حکومت کی کوئی ذمہ داری نہیں بنتی کہ وہ کالا دھن سوئس بینک اکاؤنٹ کی بات کی گئی تھی, سوئس بینک اکاؤنٹ کے اندر کتنے ہی ہمارے پاکستان کا پیسہ پڑا ہوا ہے وہاں, اس کے حوالے سے کیا کیا گیا, کیا وہ پیسے واپس آئے نہیں آئے, کیوں نہیں آئے, کیا کارروائی کی گئی؟ اگر کالے دھن کے حوالے سے پتہ ہے تو کیا سارا کچھ عوام نہیں کرنا ہے یا کوئی حکومت کی بھی ذمہ داری بنتی ہے؟ اور اگر حکومت کی ذمہ داری نہیں بنتی تو حکومت میں رہنے کا فائدہ؟ اس میں کئی قانونی پیچیدگیاں ہیں. پچھلی تینور میں افتخار چودھری صاحب نے پورا زور لگایا تھا کہ کرپشن کا پیسہ ہے تو واپس لایا جائے, لیکن اس میں کوئی ایسی قانونی چیزیں آ جاتی ہیں جس کو اور پھر ملک کے اندر کا مسئلہ نہیں ہے, بیرونی ملک مسئلہ ہے. ان حکومتوں کے ساتھ ان کے معاہدے ہوتے ہیں اور ایک خاص معاہدے کے تحت وہ چلتے ہیں. ہمارے پاس کوئی ایسی قانونی شک نہیں ہے کہ ہم ان کو مجبور کریں. اس سلسلے میں بڑی بحث بھی ہو چکی ہے اور افتخار چودھری صاحب نے جو چیف جسٹس تھے انہوں نے بہت قانونی بھی طریقے سے بھی اس کو واپس لانے کی کوشش کی ہے اور ڈسکلوز کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن اس میں کامیاب نہیں ہوئے. ہم تو چاہتے ہیں کہ کرپشن کا پیسہ سامنے ہے, ہماری وہ مخالف پارٹی ہے, ہم تو چاہتے ہیں کہ کرپشن کرتی تو عوام کو اس کا بھی پتہ چلنا چاہیے. تو اس میں قانون اچھے ہیں. ہم یہ نہیں کہ ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں, ہم کوئی پروٹیکشن ہمارا مقصد نہیں ہے ان کو. ہم تو چاہتے ہیں کہ جب غوث نیازی صاحب جنرل امیج جو جا رہا ہے فی الحال وہ اسی طرح کا جا رہا ہے کہ کالے دھن کو پروٹیکٹ یا پھر آپ پیپلز پارٹی کو اننیسیسری پروٹیکٹ کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این جو ہے بڑے اسٹرانگ قسم کے اتحادی بنے ہوئے ہیں, اے ٹیم بی ٹیم, بڑی باتیں کی جاتی ہیں اس حوالے سے. اس جو امیج ہے اس کو زائل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی اسٹیپ تو اٹھانا پڑے گا. ذوالفقار مرزا اور آصف علی زرداری دونوں کے مابین کیا مسئلہ ہے, کیا ایشو ہے؟ جنرل پرسیپشن یہ ہے کہ پیسے کا اور لین دین کا ایشو ہے جس کی وجہ سے یہ تمام مسئلہ سامنے آیا. ذوالفقار مرزا کے گھر کا گھیراؤ, فہمیدہ مرزا کا آگے سے پھر غصہ ہونا اور پیپلز پارٹی کا ساتھ ہی ساتھ ایم این اے ہونا, اس کے بارے میں بھی بات کریں گے لیکن آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اس حوالے سے کہ ذوالفقار مرزا اور آصف علی زرداری صاحب کے مابین کیا چل رہا ہے, کیا مسئلہ ہے اصل میں جو کہ اتنا زیادہ ایگریویٹ ہو گیا, اور ایگریویٹ ہونے کے بعد ابھی سندھ ہائی کورٹ کے اندر ذوالفقار مرزا موجود ہیں اور سراؤنڈنگ میں پولیس بھی موجود ہے. ساتھ ہی ساتھ ان کے گھر کا احاطہ بھی کیا گیا تھا جس کے اوپر ڈاکٹر فہمیدہ مرزا کا رد عمل بھی سامنے آیا. اس کے علاوہ آج جو نعرے بازی کی گئی پیپلز پارٹی کے جیالے وکیلوں کی جانب سے, اس کا جواب ڈاکٹر ذوالفقار مرزا نے دیا, اور جیالوں کا یہ کہنا تھا کہ ایک زرداری سب پہ بھاری, اور ذوالفقار مرزا صاحب کا آگے سے یہ کہنا تھا کہ آؤ میں بتاتا ہوں کون بھاری ہے. تو اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں. ذوالفقار مرزا صاحب کے حوالے سے یہ جانا جاتا ہے کہ وہ بہت ایموشنل پرسنالٹی ہیں اور بڑے ایموشنل ہو کر کچھ بھی بول جاتے ہیں. لیکن ابھی یہ جو مسئلہ چل رہا ہے, اتنے ساری جو الزامات لگ رہے ہیں, ایک پرانی دوستی جو ہے خراب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اور یہ دوستی جو ہے اس کے بیچ میں کیا چلتا رہا, اس کا جو ہے پردہ اٹھنا چاہیے اور اٹھنا ہوگا. بات کرتے ہیں دوبارہ سے سینیٹر غوث خان نیازی صاحب, پی ایم ایل این کے سینیٹر ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسلام آباد سے. غوث صاحب, آپ نے تھوڑی دیر پہلے فرمایا کہ بہت ساری قانونی پیچیدگیاں ہیں, تو ایک پیچیدگی تو ختم ہو گئی نا, جو بات کی جاتی تھی کہ امیونٹی حاصل ہے کیونکہ پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے آصف علی زرداری صاحب, وہ والا مسئلہ ختم ہو گیا جس کی وجہ سے سوئس بینکس کا مسئلے میں تھوڑا ایشو آ رہا تھا. سوئس حکام نے خود کہہ دیا کہ حکومت لیٹر لکھے اور ہم ان کیس کو دوبارہ ری اوپن کریں گے. وہ والی چیز کدھر گئی؟ پھر پیچیدگیاں تو کم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اس حوالے سے. ایک تو یہ بات ہے کہ سوئس اسپیکر ایک خاص ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جس کے اندر دوبارہ اپیل میں جانا ہوتا ہے یا وہ کرنا ہوتا ہے. شاید وہ ٹائم بار ہو گیا ہے جو میری طلاق جو جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے. دوسرا آپ دیکھیں نا جیسے ہمارے ملکی حالات کس طرح ہیں, روزانہ دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں, قتل و غارت ہو رہی ہے, بدتخوری ہے, ٹارگٹ کلنگ ہے, اتنے گمبھیر مسائل میں الجھا ہوا ہے کہ وفاقی حکومت کو اس طرف
توجہ دینے کے لیے وقت ہی نہیں ہے، ہر وقت قطع کلامی کے لیے معذرت غوث خان نیازی صاحب، لیکن وفاقی حکومت ابھی اکنامک سٹیبلٹی لانے کے لیے بہت زیادہ کوشاں ہیں، چین سے جو ہے وہ انویسٹمنٹ لائی جا رہی ہے، بہت ساری اور جگہوں سے، ایک قومی جو ایک ہمارے پاس پیسہ پڑا ہوا ہے، باہر پڑا ہوا ہے، اس کو واپس لا کر پاکستان کے اکنامک دھارے کے اندر اگر ایڈ کیا جائے تو پاکستان کی اکانومی بہتر ہوگی۔ آپ چین کے پاس جا رہے ہیں انویسٹمنٹ کے لیے، آپ دوسرے ممالک کے پاس جا رہے ہیں انویسٹمنٹ کے لیے، اپنا پیسہ تو پہلے اندر لے آئیں، اس کے لیے تو ٹائم ہے نا کم از کم آپ کے پاس۔ اتنا ٹائم ہونا چاہیے اور اس پہ توجہ ہونا چاہیے، اس کو واپس لینا، اگر قانونی ہچ نہیں ہے تو انشاءاللہ واپس لیں گے، اور ہماری حکومت لے گی، اور کون لے گا؟ لیکن بات یہ ہے کہ کس طرف اتنے گمبھیر مسائل ہیں کہ اس پہ ابھی آپ نے چائنا کے $46 بلین کی بات کی، اب اسی ایشو کو لے کے اس پہ کتنی پارٹی نے طوفان کھڑا کر دیا ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ روٹ مجھے منظور نہیں، کوئی یہ منظور نہیں، اور اس پہ ہماری وفاقت پریشان ہے، اور ہم پھر پریشان ہے کہ کہیں یہ چائنا ہمارا یہ منصوبہ ختم نہ کر دے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ چائنا کی یہ مجبوری ہے کہ پاکستان سے یا پر یہ اپنا گوادر کاسٹر روٹ بنائے، اس کے لیے بہت سے آپشن ہے۔ انڈیا چاہا باہر سے ایران کے بارڈر سے وہ افغانستان بنا رہا تاکہ وہاں سے تجارت شروع ہو سکے، تو یہ اگر خدا نخواستہ جس طرح کالا باغ ٹائم متنازع بنا کے اس کو منصوبہ ختم کرنا پڑا تھا، خدا نخواستہ اگر یہ معاملہ اگر ہوتا ہے، اس منصوبے پہ بھی اتنی بحث ہوتی ہے، اور میں خدا نہ کرے کہ یہ منصوبے میں ترک کرنا پڑے، تو پاکستان کی کرنسی بالکل ڈاؤن ہو چلی جائے گی۔ تو ہمیں اس مسائل کو جو جس وقت پاکستان میں یہ ریڑھ کے چائنا کی انویسٹمنٹ ہے، پاکستان میں اس وقت اکانومی میں ریڑھ کی ہڈی کیسی رکھتی ہے؟ بہت سارے سوالات ڈفرنٹ ٹاپک غوث خان نیازی صاحب، لیکن مسئلہ یہ آتا ہے جہاں بہت سارے گمبھیر مسئلے ہیں وہاں دہشت گردی کا مسئلہ بھی ہے، اور دہشت گردی کے مسئلے کے اندر پولیس کو بڑا چاقو چوبند ہونا پڑتا ہے، کیونکہ ٹھیک ہے ہماری فوج افواج لڑ رہی ہیں ان تمام سچویشن سے نمٹ رہی ہیں، لیکن پولیس جو ہے بڑی فرنٹ لائن پہ۔ نصر اللہ ملک صاحب کی طرف میں واپس جانا چاہوں گی۔ ذوالفقار مرزا صاحب کا یہ کہنا کہ مجھے پولیٹیکلی وکٹمائز کیا جا رہا ہے کیونکہ میں کوئی چیز بتانے جا رہا ہوں، اس لیے اب میرا منہ بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ایون انہوں نے یہ کہہ دیا کہ قتل ہوا تو آصف علی زرداری صاحب کی طرف جائے گا۔ دوسری طرف قوم جو ہے بہت زیادہ اور مسئلوں سے نمٹ رہی ہے، دہشت گردی کا مسئلہ ہے، جو لا قانونیت ہے، اسپیشلی کراچی کی بات کی جائے تو اس کے اندر، ایسے میں پولیس کو لگا دیا جائے ایک پولیٹیکل فگر کو فالو کرنے کے لیے، یہ تو عجیب سی بات لگتی ہے نصر اللہ ملک صاحب۔ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ سندھ حکومت کے لیے اور زرداری صاحب کے لیے اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ذوالفقار مرزا صاحب ہے۔ ذوالفقار مرزا صاحب جو جس انداز میں بات چیت کر رہے ہیں، جو وہ کہہ رہے ہیں، ایکچولی تو کریڈیبلٹی کا مسئلہ ہے سب سے بڑا۔ اب ان کے جو الزامات ہیں، اس الزامات کا جواب زرداری صاحب کے پاس نہیں ہے۔ اب اس کو طریقہ یہی ہو سکتا ہے کہ ان کو کسی طریقے سے کیسز میں پھنسوایا جائے، ان کی زبان بندی کروانے کی کوشش کی جائے، انہوں نے بڑی کوشش کی۔ اچھا، ان طریقوں سے آبویس نہیں کر دیا جاتا کہ پیچھے کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے؟ اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ دیکھیں میں آپ سے گزارش کروں بھی، میں غوث نیازی صاحب کی بات سن رہا تھا اور بڑی ہنسی بھی آ رہی تھی۔ اس قوم کو میں نے تو نہیں کہا کہ میں زرداری صاحب آپ کے پیٹ میں سے ایک ایک پیسہ نکال کے ہم لاہور کی سڑکوں پہ گھسیٹیں گے۔ نیازی صاحب کے لیڈر ہیں پنجاب میں شہباز شریف صاحب، انہوں نے کہا تھا اگر وہ پیسہ نکالنے کی بات وہ کر رہے تھے تو کون سا پیسہ تھا، کون سا لوٹا پیسہ تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو کیسز ری اوپن ہوئے ہیں، ابھی بھی نیب کے اندر جو کیسز ہیں زرداری صاحب کے حوالے سے، ابھی جو لڑائی میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا کہ لڑائی اس وقت چودھری نثار صاحب کی حکومت کے ساتھ کیا ہے، میاں نواز شریف صاحب اور چودھری نثار کے درمیان جو اس وقت تھوڑی سی کشیدگی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہی کیسز ہیں کہ جو وزارت داخلہ ان کیسز کو پرسو کرنا چاہتی ہے، ان کیسز کے حوالے سے وہ چاہتی ہے کہ جو ماضی میں جو کیس روک دیے گئے تھے، جو دبا دیے گئے تھے، ان کو سامنے لا کے ان کیسز کو دوبارہ سے شروع کیا جائے اور پراپر انویسٹیگیشن کے ساتھ اس کو جو ہے سزا دی جائے۔ لیکن مسلم لیگ نواز کی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ وہ زرداری صاحب کے حوالے سے ہاتھ ہولا رکھیں۔ ہاتھ ہولا رکھنے کا مطلب یہ ہے، دیکھیں بڑی آسانی سے یہ کہا جا سکتا ہے، غوث نیازی صاحب نے کہا کہ بھائی دیکھیں ملک کے حالات برے ہیں، نو ڈاؤٹ ملک کے اندر اس وقت جو ہے وہ ٹیررزم ایک بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، ملک کے اندر امن و امان کی صورتحال خراب ہے، ملک میں بڑے اور مسائل ہیں، چلیں اقتصادی راہداری کی بات کی جا رہی ہے۔ بھائی بات یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ مسائل سے دوچار ہیں، مشکلات سے دوچار ہیں، تو آپ کسی نے اس ملک کو لوٹا ہے، کسی نے اس ملک کے ساتھ پیسے کھائے ہوئے ہیں، جو کل آپ کے چور تھے جن کے پیٹ کاٹ کے چیر کے آپ پیسے نکالنے کی بات کرتے تھے، آج وہ حکومت بچانے کے لیے آپ کے اتحادی ہیں، تو آپ نے اپنے سارے اصول قربان کر دیے۔ دیکھیں بات اتنی سی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ آپ کم از کم یہ فیصلہ کر لیں کہ اگر کسی نے کرپشن کی ہے، اگر کسی کے خلاف ثبوت ہیں، اگر کسی کے خلاف مقدمات ہیں، تو حکومت کو اپنی طاقت اس پرڑے میں نہیں ڈالنی چاہیے ان کو بچانے کے لیے۔ کیا حکومت بچانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اس ملک کے اندر کھلی چھٹی دے دیں؟ اور کیا یہ ضروری ہے آپ کے لیے؟ تو یہ اچھا موقع ہے کہ اگر ان کا کوئی سابق دوست، ان کا فرنٹ مین جو ان کے نام پہ پیسے اثاثے خریدتا رہا، جو پیسے کہیں رکھتا رہا،
میں نے تو ماضی میں نام لیا تھا نا, عبدالستار صاحب بھی ان کے فرنٹ مین تھے. جب رحمان ملک صاحب کی انٹری ہوئی, اب جو چیک بکس جس کے پاس تھیں وہ اگر بول رہا ہے تو اس کو خدا کے لیے اس کو سن کے اسے ثبوت لے کے کارروائی کی جائے, ورنہ یہی ہوتا رہے گا. دیکھیں آج ماضی میں ہم نے سنا کہ جو ریلوے کو لوٹا گیا بڑی بے دردی سے, لیکن کس نے لوٹا, کیا ہوا, کہاں گیا پیسہ, واپس کیوں نہیں آیا, وہ ساری چیزیں سامنے نہیں آتی. اے این پی کے اوپر الزام لگے, وہ سارے ہم اس پورے دھندے میں, یہ گورکھ دھندا ہے, سچی بات ہوئی ہے جس میں ہم سب شریک ہیں, ہم سب مجرم ہیں اور ہمیں احساس نہیں ہوتا. اے این پی کی حکومت تھی, کے پی کے اندر الزام لگایا گیا پی ٹی آئی کی جانب سے کہ جی کرپشن کی انتہا کر دی گئی اور صوبے کی سب سے کرپٹ ترین گورنمنٹ تھی. آپ مجھے بتائیں کتنے لوگوں کے خلاف کیسز بنے ہیں, کس کے خلاف وہاں سے کرپشن کا پیسہ نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے وائٹ کالر کرائم ہوگا, پیسے بعض کمیشن کے پیسے ایسے ہوتے ہیں جو پتہ نہیں چلتے چلے, لیکن جن کے ثبوت موجود ہیں, جن اداروں کو تباہ و برباد کیا گیا ہے, اس کے حوالے سے جو تحقیقات سامنے آئی تھی اس پہ کارروائی کیوں نہیں ہو رہی. خدا کے لیے اپنے حکومتیں بچانے کی فکر بند کر دیں, حکومتیں نہیں کی جاتی, کم از کم جو آپ نے قوم کے ساتھ وعدے کیے ہیں اس کو پورا کریں. رائٹ, ٹھیک ہے. غوث صاحب, ابھی ایان علی کیس بھی سامنے ہے, کچھ اس کے شواہد بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی سے کنیکٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, بہت ساری اور چیزیں پیپلز پارٹی سے کنیکٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. میں آپ کی طرف واپس آؤں گی ڈیفینیٹلی, لیکن نصر اللہ ملک صاحب, بہت سارے اور بھی شواہد مل رہے ہیں ایسے کہ پیپلز پارٹی کے کنیکشن ہیں کالے دھندے سے. اس کے بارے میں آپ یہ یقیناً کہیں گے کہ یہ تو کوئی کویسچن ہی نہیں ہے کہ کنیکشنز نہیں ہے, تو آبویس ہی چیز ہے, لیکن آبویس چیز کو سامنے لانا, جس طرح غوث صاحب نے تھوڑی دیر پہلے فرمایا تھا کہ عوام کو سب کچھ پتہ ہے, میڈیا کا دور ہے, سب کچھ سامنے ہوتا ہے, کیا عوام کا کام ہے, میڈیا کا کام ہے ان کو چیکس اینڈ بیلنسز رکھنا, یا اس کا کام ہے جس کو عوام نے نمائندہ بنا کے سامنے, حکومت وقت کا کام ہے, حکومت وقت کا کام ہے. اگر حکومت وقت کوئی کام نہیں کرتی اور حکومت وقت یہ ایکسکیوز کرتی ہے کہ جی عوام پوچھ لیں گے, تو پھر ٹھیک ہے چھوڑ دیں آپ. پھر کسی ایس ایچ او کو بلا کے کیوں ڈانٹا جاتا ہے, پھر آپ کیوں دیکھتے ہیں کہ کسی ایم پی اے کے حوالے سے کہتے ہیں کہ جی اس کی کارکردگی نہیں ہے یا اس نے کوئی فراڈ کیا ہے. تو آپ سارے کام چھوڑ دیں نا, اگر کسی پارٹی کی کارکردگی بری ہے تو اگلے الیکشن میں دیکھی جائے گی. ایسا قطعاً نہیں ہوتا. ادارے لوٹنے کی اجازت کبھی نہیں ہوتی, اداروں کے اندر تباہ و برباد کرنے کی اجازت کسی کو نہیں ہوتی. اور جن کے خلاف کیسز موجود ہوں, جنہوں نے کرپشن کے مینار کھڑے کیے ہوں, چھوٹی موٹی کرپشن نہیں ہے. دیکھیں نا سی ڈی اے کے حوالے سے کتنی باتیں کی گئیں, سی ڈی اے میں اتنی کرپشن ہوئی تھی, یہ جعلی پلاٹ الاٹ کیے گئے, اس کی انکوائریاں کی جائیں گی. بھائی خدا کے لیے اگر آپ نے یہ باتیں کی ہیں تو لوگوں کو سامنے لائیں, کٹہرے میں کھڑا کریں, تاکہ اس ملک کے اندر احتساب کا نظام طاقتور ہو سکے. دیکھیں جب تک آپ احتساب کا نظام طاقتور نہیں کریں گے, جب تک لوگوں کو یہ احساس نہیں ہوگا کہ وہ جرم کریں گے اور پکڑیں گے, تو ورنہ یہ کرپشن چلتی رہی, کس کو روک نہیں سکیں گے. نصر اللہ ملک صاحب, ہمارے پاس مہرین انور راجہ صاحبہ موجود ہے, پیپلز پارٹی کی رہنما. مہرین انور راجہ صاحبہ, بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سوال کچھ ذوالفقار مرزا صاحب کا ہی ہے. سوال یہ ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے پولیٹیکلی وکٹمائز کیا جا رہا ہے مجھے, اور پولیس کو پولیٹیکل پرپسز کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. ڈی پولیٹیسائزیشن آف پولیس کی بات کی جاتی تھی سندھ کے اندر, وہ بات کدھر گئی مہرین انور راجہ صاحبہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے ابھی جو بات کی جا رہی ہے, میں سمجھتی ہوں کہ وہ صرف اپنے ایک بچاؤ کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. اگر وکٹمائزیشن کرنی ہوتی تو یہ تو بہت عرصے سے کوشش کر رہے تھے اور بہت عرصے سے ایسی زبان استعمال کر رہے تھے. ان کی جو وائف ہیں وہ بھی اسپیکر کی کرسی پہ رہی, کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہوئی. اگر یہ کوئی ایسا ایکٹ کریں گے جو قانون کے خلاف ہے تو ظاہر قانون میں آنا اور یہ کہہ دینا کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے, تو یہ میں سمجھتی ہوں مناسب نہیں ہے. اور یہ صرف اپنے آپ کو ایک بچاؤ کا طریقہ ہے. آپ جائیں گے تھانے میں کو آپ ابیوز کریں گے, شیشے توڑیں گے, موبائل لوگوں کے منہ پہ ماریں گے, اس کے بعد کہیں گے کہ آپ گولی مار دو جو آپ کے سامنے آتا ہے. یہ پاکستان ہے یا جنگل ہے؟ دیکھیں ٹھیک ہے, یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ بہت اور بھی بہت ہی لاقانونیت ہو رہی ہے, مگر یہ تو اتنی, میں سمجھتی ہوں ان کی جو وائف ہیں تھوڑا سا ان کو سمجھانا چاہیے کہ جو ہیں فہمیدہ مرزا, اس کو سمجھانا چاہیے کہ بھئی آخر کوئی مطلب دشمنی کے بھی کوئی اصول ہوتے ہیں. یہ تو بالکل حیران کن بات ہے کہ دیکھیے سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے. انہوں نے تو کوئی بات ہی نہیں چھوڑی جو بغیر سوچے سمجھے. مہرین انور راجہ صاحبہ, فہمیدہ مرزا صاحبہ تو خود یہ شکایت کرتے ہوئے نظر آتی ہیں کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے جو ہے انفیئر ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے, اور آج تو ایون یہ سٹیٹمنٹ بھی دے دی گئی کورٹ کے اندر کہ اگر مجھے قتل کیا جاتا ہے تو آصف علی زرداری, فریال تالپور اس چیز کے اندر انوالو ہو گئی ہیں. اچھا, تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا کہ غیر قانونی کام کریں گے تو آپ کو قانونی چارہ جوئی تو پھر ہوگی آپ کے اوپر, بالکل درست فرمایا آپ نے, اور کوئی بھی غیر قانونی کام کرے تو اس کے اوپر
اوپر اس طرح کی چیز ہونی چاہیے. لیکن غیر قانونی کام پر جو ایکشن لیا گیا وہ اب کیوں لیا گیا جب وہ کچھ کہنا چاہ رہے تھے آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے؟ پہلے کیوں نہیں کیا گیا جب اللیگل ہتھیاروں کے حوالے سے ذوالفقار مرزا صاحب کے اوپر بہت سارے الزامات لگے؟ تب کیوں نہیں کوئی کارروائی کی گئی؟ میری بات سنیے, الزامات لگنے میں, ان پہ الزامات لگے, ثابت نہیں ہوا, ان پہ کوئی کارروائی نہیں ہوئی. اب الزامات نہیں لگے, انہوں نے آ کے تھانے میں یہ سارا کچھ کیا, میڈیا نے دیکھا, انہوں نے کہا گولیاں مار دو, میڈیا نے دیکھا, تو پھر ظاہر قانون حرکت میں آئے گا. اور جہاں تک آپ نے فہمیدہ مرزا کی بات کی ہے, میں سمجھتی ہوں ان کو کچھ تھوڑا سا میں سمجھتی ہوں شرم کرنا چاہیے کہ آپ نے پارٹی سے اتنی مراحت لی ہیں, آپ بیٹھی رہی ہیں کرسی پہ, پارٹی نے آپ کو کچھ نہیں کہا. اگر پارٹی وکٹمائز کرنا چاہتی تو تب کر سکتی تھی. پارٹی اگر وکٹمائز کرنا چاہتی تو ان کے بیٹے کو ٹکٹ نہیں دیتی, ان کے بیٹے کو ٹکٹ دیا, وہاں سے الیکشن لڑا. خدارا یہ سمجھنا چاہیے. دیکھیے میں ہو سکتا ہے ان کی مجبوری ہو آصف علی زرداری صاحب کو برا کہنا, ہو سکتا ہے ان کی کہیں کمی پیشی ہو, وہ ان کو برا کہہ رہے ہیں اور اپنے آپ کو بچا رہے ہیں. میں اس بات کا سمجھتی ہوں یہ وہ جواب دے ہیں. مگر ایک خاتون جس کو پاکستان کا دنیا کا سپیکر بنایا, اس کو تو شرم آنی چاہیے نا. رائٹ. یہ بھی بتائیے گا مہرین انور راجہ صاحبہ, آپ نے فرمایا کہ ابھی تو تمام چیزیں جو ہے ذوالفقار مرزا نے آ کے تمام چیزیں تھانے کے اندر ہی کر دی تھی, پولیس اسٹیشن کے اندر ہی کر دی تھی, اس کی وجہ سے صاف چیزیں سامنے آ گئی تھی. لیکن ذوالفقار مرزا نے بہت عرصے پہلے یہ بھی کہا تھا کہ ہاں میں نے جو ہے ہتھیار دیے, اور ہتھیار دینے کا پرپز یہ تھا کہ اپوزٹ سائڈ پہ اتنے ہتھیار ہیں تو دوسری سائڈ پہ بھی ہتھیار ہونا چاہیے. پیپلز امن کمیٹی کے حوالے سے بھی ذوالفقار مرزا صاحب کا نام آتا رہا. اس ٹائم پر کیوں نہیں ہوئی چارہ جوئی؟ میرا سوال یہ ہے صرف. دیکھیں آپ, میری جواب میرا پھر بھی ہے میری پیاری بہن, وہ یہ ہے کہ ایک آپ نے بیان دیا, ٹھیک ہے نا, آپ اس پہ انلیگل ہتھیار کیا ثابت ہو گئے؟ کیا وہ جو لائسنسز انہوں نے لائسنسز دیے وہ ثابت ہو گئے؟ اور اگر وہ اب بھی ثابت ہو جاتے ہیں, سنیں میری بات سنیں, اگر ہوتے ہیں آپ ان کو سزا دیں. جو بھی انوالوڈ ہے, اگر گورنمنٹ میں سے کوئی انوالوڈ ہے آپ ان کو سزا دیں. مگر یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ ایسے کو آپ ہراساں کریں, آپ ان کے منہ پہ موبائل ماریں, آپ شیشے توڑ دیں. کہ پاکستان چلو ٹھیک ہے, مرزا کی بات نہیں ہے کہ ذوالفقار اس طرح کر رہے ہیں, یہ میں سمجھتی ہوں کسی کو نہیں کرنا چاہیے. وہ ٹھیک ہے, وہ اپنا بچاؤ کر رہے ہیں, ان کی کوئی مجبوری ہے, ان کی کوئی مجبوری ہے جس کی وجہ سے وہ یہ کر رہے ہیں. مگر ہم اس کا کوئی جواب نہیں دیتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کا ایمان ان کے ساتھ ہے, مگر جو ان کی بیگم ہے ان کو تھوڑی سی حیا کرنی چاہیے کہ تم سپیکر رہی ہو, اور اس وقت بھی وکٹمائز نہیں کیا ذوالفقار مرزا کو, تو آج کیوں کریں گے؟ آپ اگر قانون توڑیں گے تو قانون تو حرکت میں آئے گا. اچھا, یہ بات جو آپ نے فرمائی کہ اس ٹائم پہ صرف ایک بیان دیا گیا تھا, اس کے آگے انویسٹیگیشن کرنا, یا ایک شخص کسی بات کا اعتراف کر رہا ہے تو اس کے آگے انویسٹیگیشن کرنا تو حکومت کا کام ہے یا پولیس کا کام ہے. اب اس انویسٹیگیشن کی بات کی جائے تو کل ہی کی خبر ہے کہ ایک آرمز اینڈ ایمونیشن ڈیفینس کے علاقے کے اندر ایک دکان ہے, اس کے اندر چھاپا مارا گیا اور تمام ریکارڈز دیکھے گئے کہ کیا ذوالفقار مرزا کو وہ آرمز اینڈ ایمونیشنز فراہم کیے گئے یا نہیں. ادھر سے ایک رائفل بھی ملی جو ذوالفقار مرزا کے بیٹے کے نام پہ جس کا لائسنس کا اجرا کیا گیا تھا. جب اب یہ تمام چیزیں سامنے آ سکتی ہیں, جب 13 کیسز کرمنل کیسز ذوالفقار مرزا صاحب کے بعد انویسٹیگیشن کے بعد بن سکتے ہیں, صرف یہ ایک کیس نہیں 13 کیسز, تو اس ٹائم پر کیوں نہیں؟ وہی سوال اٹھتا ہے. اور فہمیدہ مرزا صاحبہ کا میں یہ کہتی ہوں اگر اس وقت نہیں ہوا تو ہونا چاہیے تھا. حکومت کی کمزوری ہے, کیوں یہ پردے ڈال کے بیٹھے رہتے ہیں؟ کیوں ان کو, اگر حکومت کی کمزوری ہے تو یہ کیوں کمزوری ہے اس کی؟ چاہے سندھ گورنمنٹ کی ہے, چاہے فیڈرل کی, کسی کی بھی ہے, نہیں ہونی چاہیے. نا قانونیت نہیں ہونی چاہیے. اگر مجھے بتائیے کہ حکومت کو پکڑنا چاہیے تھا کہ وہ کر رہے ہیں, اور آج اگر پکڑے گئے ہیں تو پھر ان کو کیفرے کردار تک پہنچانا چاہیے. مگر میں یہ پھر کہوں گی کہ وکٹمائز پیپلز پارٹی نے جنہوں نے ان کی زبان 11 سال جیل میں رکھا, جدید آپس میں باتیں کرتے ہیں. یہ آپ یہ مرزا تو کوئی چیز ہی نہیں ہے جس کا پہناوا ان کا ہے, جس کا کھانے کو دینا آصف علی زرداری کا ہے, جس کی زمین وہ زرداری صاحب نے دی ہے. میں تو سمجھتی ہوں زرداری صاحب نے بھی غلطی کی ہے, زرداری صاحب کو اس کی پہچان نہیں تھی. صحیح. مہرین انور راجہ صاحبہ, ہم آپ سے دوبارہ بات کریں گے, اور کچھ نصر اللہ ملک صاحب کے پاس بھی سوالات ہیں, ان کو بھی ایڈ اپ کریں گے, ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے. لیکن ابھی ہمیں جانے بریک کی طرف, اور بریک پہ جانے سے پہلے اتنا بھی ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ ذوالفقار مرزا صاحب کسی زمانے میں بہت زیادہ
فرینڈلی ریلیشنشپس تھے اور یہ فرینڈلی ریلیشنشپس کیوں تلخ ریلیشنشپس کے اندر کنورٹ ہو گئے. مہرین انور راجہ صاحبہ سے یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے. کچھ نصر اللہ ملک صاحب کے پاس بھی سوال ہے, وہ بھی لیں گے آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے مہرین انور راجہ صاحبہ سے, پیپلز پارٹی کی رہنما. ان سے بات کریں گے, لیکن سب سے پہلے نصر اللہ ملک صاحب, تمام چیزیں سامنے ہیں. یہ بھی کہنا مہرین انور راجہ صاحبہ کا کہ کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہے, پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کی وائف تو جو اسپیکر قومی اسمبلی رہی ہوئی ہیں پیپلز پارٹی کے زمانے میں, ابھی بھی ایم پی ہیں, ایم این اے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ ان کے بیٹے کو بھی ٹکٹ ملا پیپلز پارٹی کی جانب سے. جب یہ تمام چیزیں ہیں, اس کے بعد پھر ذوالفقار مرزا صاحب کا یہ کہنا اور فہمیدہ مرزا صاحبہ کا ان کا ساتھ دینا, کوئی ریزن تو ہے پیچھے. ڈیفینیٹلی بات ہے, this feud is getting dirtier day by day. دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ زرداری صاحب نے تو کوشش کی, حتی الامکان کوشش کی. میں سمجھتا ہوں کہ فہمیدہ مرزا نے بھی کوشش کی سمجھانے کی اپنے میاں کو کہ بھئی آپ جو ہو گیا سو ہو گیا, اس بات کو ختم کریں. لیکن میں حیران ہو رہا تھا, ابھی مہرین انور راجہ صاحب کہہ رہی تھی کہ دیا سب کچھ ہوا زرداری صاحب کا ہے, کھانا پینا زرداری صاحب نے دیا ہے, ان کے لیے جو سارا کچھ مال ان کے پاس ہے وہ زرداری صاحب نے دیا. وہ زرداری صاحب کیا ریوڑیاں بانٹ رہے تھے اس ملک کے اندر, زکوٰۃ کے پیسے دے رہے تھے, کس چیز کے پیسے تھے؟ یہ پیسے وہی ہیں, یہ شوگر مل کا پھڈا وہی ہے جو زرداری صاحب نے کہا بھائی تو نے شوگر مل لگائی ہے, میرے پیسوں سے لگائی ہے. ایک ذوالفقار مرزا نہیں ہے, بہت سے لوگوں سے سندھ میں واپس جا کے زرداری صاحب نے اسلام آباد سے واپس جا کے اپنے پیسے مانگے ہیں کہ بھئی جو پیسے مختلف جگہوں پہ لگے ہوئے ہیں وہ میرے پیسے ہیں. اس لیے بنیادی بات یہ ہے کہ اگر آپ وہ پیسے دے رہے تھے تو کس لیے دے رہے تھے؟ آپ خود اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں مہرین صاحبہ کہ بھئی پیسے زرداری صاحب کے دیے ہوئے ہیں. زرداری صاحب نے کس زکوٰۃ فنڈ میں سے دیے تھے؟ اگر زرداری صاحب نے پیسے دیے تھے اور آپ واپس مانگ رہے ہیں تو لڑائی کیوں ہے آخر؟ یہ لڑائی اور کیا ضرورت تھی؟ یہ وہ سوالات ہیں جو پوری قوم کے سامنے ہیں. دیکھیں اچھا کہ نصر اللہ ملک صاحب, کیا یہ ایک طریقہ تھا ٹیکس سے بچنے کا؟ کیا یہ ایک طریقہ تھا اپنے پیسے چھپانے کا زرداری صاحب کی طرف سے؟ کیا ریزن تھی کہ ان تمام لوگوں کو پیسے دیے گئے؟ اس پہ تو کوئی دوسرا رائے نہیں ہے کہ دیکھیں پیسے, ہم اس ملک کے اندر بدقسمتی سے یہ ہوا ہے کہ کرپشن پاکستان کی اندر ایک ایک جو ہے کونے میں پہنچی ہوئی ہے, اور جب کرپشن کا پیسہ ہوتا ہے تو اسی کو آپ فرنٹ مین کیوں لے کے آتے ہیں؟ آپ مجھے ایک بات بتائیں, اپنے فیملی کے نام پہ کیوں نہیں کرتے, اپنے عزیز و اقارب کے نام پہ کیوں نہیں کرتے؟ لوگ فرنٹ مین کا نام کیوں چلتا ہے؟ فرنٹ مین کا نام اس لیے ہوتا ہے کہ بھئی آپ نے اس پیسے کو, اس کالے دھن کو آپ بچانا چاہتے ہیں, لوگوں کو پتہ نہ چلے. اب مسئلہ یہ تھا کہ اگر آپ نے اس کو پیسے دیے اور کل آپ اس کو پیسے دے رہے تھے, آج اس سے پیسے واپس مانگ رہے ہیں, یہ ساری لڑائی اسی پیسے کی ہے کہ جو پیسہ کہیں سے لوٹا گیا اور مرزا صاحب کے حوالے کر دیا گیا تھا. مرزا صاحب آج ان کو یاد آ رہے ہیں قانون توڑتے ہوئے. مرزا صاحب کراچی کے اندر ایسے ہی اسلحہ بردار فورس لے کے گھومتے ہیں, تب اس کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی. مرزا صاحب نے 5 ڈیفینس کے اندر گھر لیے, کسی نے نہیں پوچھا مرزا صاحب یہ پیسے کہاں سے آئے. مرزا صاحب کی اور ایکٹیویٹیز رہی, مرزا صاحب اوپنلی کہتے رہے کہ میں نے اتنے ہزار لائسنس دے دیے, کسی نے تحقیقات نہیں کی. مرزا صاحب قرآن سر پہ رکھ کے یہ کہتے رہے کہ ایم کیم کن کن چیزوں میں ملوث ہے, اور انہی تمام چیزوں کی تحقیقات اب شروع ہوتی ہیں, اس سے پہلے شروع نہیں ہوتی. بات یہ ہے کہ آپ ان ساری چیزوں کو چھپاتے رہے ہیں. آج اب کہتے ہیں ہم تحقیقات کرنا چاہتے ہیں. مسئلہ یہ ہے, بڑی سیدھی سی بات ہے کہ ٹھیک ہے مرزا صاحب کو کچھ جو ہے وہ سپورٹ ہوگی کسی کارنر سے, وہ سپورٹ اسی کارنر سے ہوگی جو کراچی کے اندر امن قائم کرنا چاہتے ہیں. اور بعض لوگ نہیں چاہتے کراچی کے اندر, وہ چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جو ہمارا ساتھ دے, اگر وہ کہیں بدامنی میں شکار بھی ہے تو اس کو معافی مل جانی چاہیے. جیسے کہ نیائی صاحب کہہ رہے تھے, مسئلہ صرف یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت بھی چاہتی ہے کہ پیپلز پارٹی کو کہیں سپورٹ کی جائے. ابھی سوئس بینکوں کی بات ہو رہی تھی, میں سوچ رہا تھا اٹارنی جنرل پاکستان نے 5 فروری 2015 کو کہا کہ سوئس کیسز ابھی تک کلوز نہیں ہوئے, ہماری بات چیت جاری ہے سوئس کے کیسز کے حوالے سے. دیکھیں قوم کو بیوقوف بنانا خدا کے لیے چھوڑ دیں. جب آپ کہتے تھے امیونٹی ہے, امیونٹی ختم ہو چکی ہے. اگر کیسز ہیں, میں نے کہا کہ نیائی صاحب سے پوچھیں, غوث نیائی صاحب سے, کہ بھائی نثار علی خان صاحب کس بات پہ زور دے رہے ہیں کہ وہ کیسز سارے چلنے چاہیے جو کرپشن کے کیسز ہیں. اگر وہ اس کیسز کو حکومت دبانے کی بات کرتی تو میں سمجھتا ہوں یہ کمپرومائز ہے پاکستان کے عوام کے پیسے کے ساتھ اور پاکستان کے عوام کے ساتھ. یعنی چارٹر آف ڈیموکریسی ان اٹ سیلف کمپرومائز تھا, 18ویں ترمیم ان اٹ سیلف کمپرومائز تھی, 21ویں ترمیم جو لائی گئی وہ کمپرومائز کے تھرو لائی گئی. یہ تمام چیزیں کیا ہے, یہ بات شو کرتی ہے. دیکھیں ترامیم جو ہیں وہ اگر آپ نے کی ہیں ملک کے مفاد میں, ٹھیک ہے, اس سے تو ایسی کوئی ترمیم نہیں آ سکتی کہ آپ باہر پیسہ نہیں لے کر جیسے, ایسی کوئی ترمیم نہیں آ سکتی کہ پیسہ واپس کس طریقے سے لے کر آنا ہے. وہ ترمیم کیوں آتی ہے جہاں ان کو فائدہ ملتا ہے؟ چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کی, اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کی حکومت کے خلاف کوئی ایسی کارروائی ہوگی تو اس کو سپورٹ نہیں کریں گے. اس پہ تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آپ اس چارٹر کے تحت آپ کسی کی کرپشن کو سپورٹ کریں گے, آپ اس چارٹر کے تحت کسی کے کیسز کو دبانے کی بات کریں گے, آپ اس چارٹر کے تحت کسی کو اس انداز سے سپورٹ کریں گے کہ اس کے اوپر الزامات لگتے ہیں اور آپ اس الزامات کی تحقیقات نہیں کرنا چاہتے. بات یہ ہے کہ اگر آپ ان چیزوں سے جب تک نہیں نکلیں گے, اس سے آپ پاکستان کو ایک کہتے ہیں نا, آپ ایک خوشحال پاکستان بنانا چاہتے ہیں,
آپ ترقی یافتہ بنانا چاہتے ہیں، پاکستان تب بنے گا جب احتساب کا نظام صحیح. مضبوط ہوگا. آپ نے ایک سوال بار بار دہرایا، اس سوال کو ذرا لے کر چلتے ہیں سینیٹر غوث خان نیازی صاحب کی طرف. غوث صاحب، ایک سوال بار بار اٹھ رہا ہے اور وہ یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ کس طریقے سے جب امیونٹی کی بات کی گئی اور تمام چیزوں کی بات کی گئی، جب چودھری نثار علی خان آپ کے اپنے وزیر داخلہ انٹیریئر منسٹر پاکستان یہ کہتے ہیں کہ تمام کیسز کھلنے چاہیے اور آپ چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات کر کے ان تمام چیزوں کو رگ کے نیچے دھکیل دیتے ہیں، تو اس طریقے سے تو پھر کمپرومائز اب چارٹر آف ڈیموکریسی تو نہیں ہے، ڈیموکریسی کے خلاف تو کچھ نہیں چل رہا، آپ تو کمپرومائز کر رہے ہیں پاکستان کی سالمیت، پاکستان کے امن کو، پاکستان کے اندر جو استحکام آنا ہے اس کو. ایسی بات نہیں ہے. ابھی ملک صاحب خود کہا ہے کہ اٹارنی جنرل نے کہا ہے کہ ہم سے قوم سے بات چل رہی ہے اور کیس کو پرسو کر رہے ہیں. یہ خود اس چیز کو تسلیم کر رہے ہیں، تو اس میں یہ میرا خیال ہے ہمارے پہ بلیم لگانا کہ ہم اس کو پیروی نہیں کر رہے. بات وہ یہ تھی کہ طریقہ کار کی، عدالتی نظام کی، جتنا افتخار چودھری صاحب نے زور لگانا تھا وہ لگا چکے. اس کے باوجود اس میں قانون ایسی آ جاتی ہیں، پھر ملک کے اندر کا مسئلہ نہیں ہے، بیرون ملک بارے تعلقات ہوتے ہیں، ان کے خاص طریقے کے ساتھ چلنا ہوتا ہے. اور اٹارنی جنرل اور ہماری گورنمنٹ سویس حکومت سے مسلسل رابطے میں ہے. آپ کو شاید چونکہ میڈیا بہت سی چیزوں اور چیزوں کو ہائی لائٹ کرتا ہے، تو اس پہ چونکہ میڈیا ہائی لائٹ نہیں کرتا اس لیے یہ رہ جاتے ہیں. سینیٹر غوث نیازی صاحب کہ آپ اس کو ہائی لائٹ کریں، اگر اس طرح کی کوئی بات ہے، اس طرح کی کوئی چیز سامنے آتی ہے تو اتنی ساری جو اور پریس کانفرنسز کی جا رہی ہوتی ہیں میڈیا کے اوپر، ایک اس کے حوالے سے بھی پریس کانفرنس کر دی جائے تو کیا جاتا ہے؟ اب روزانہ کوئی نہ کوئی ایسا ایشو ہو جاتا ہے. خود پچھلے دنوں اسماعیلی فرقے جو لوگ جا رہے تھے ان پہ غصب حملہ ہوا، وہ 2-3 ہائی میڈیا میں رہی. اس کے بعد ذوالفقار مرزا اور ان کی لڑائی رہی. کل ایک ایگزیکٹ کا جو وہ سافٹ ویئر کمپنی کا جو مسئلہ چل پڑا، وہ میڈیا کے پاس اتنا، یہ حکومت کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے، اتنے مسائل ہیں. میں نے جیسے کہا کہ ہمارا ملک مسائل کا شکار ہے. اچھا غوث نیازی صاحب، ایک سوال. 18ویں ترمیم کے بعد ڈیولوشن آف پاور ہوئی، بہت ساری چیزیں صوبوں کی طرف چلی گئیں. اس کے اندر سے پولیس تو آلریڈی صوبوں کے انڈر تھی ہی، لیکن پولیس کو ڈی پولیٹیسائز کرنے کی بات کی جا رہی تھی. پولیس کو یہ کہا جا رہا تھا کہ اس کو ڈی پولیٹیسائز نہ کیا گیا تو یہ کسی بھی سائیڈ پر کام نہیں کر پائے گی. کے پی کے حکومت کہتی ہے کہ ہم نے ڈی پولیٹیسائز کر دیا، ہم کسی پولیٹیکل پارٹی کے انڈر پولیس کو نہیں رکھنا چاہتے. سندھ کی حکومت کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں کی جو پولیس ہے وہ بہت زیادہ پولیٹیسائزڈ ہے، بہت زیادہ پولیٹیکل انفلوئنس کے اندر ہے. اس بات کو تو ذوالفقار مرزا صاحب بھی مانتے تھے اور تمام لوگ بھی مانتے ہیں، ایون وہاں کے چیف منسٹر کا بھی یہ کہنا ہے کہ ڈی پولیٹیسائز کرنے کی ضرورت ہے. آپ بات کرتے ہیں کراچی آپریشن کی، آپ بات کرتے ہیں دہشت گردی کے خلاف لڑنے کی، ان تمام چیزوں کی بات کرتے ہیں، تو پولیس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے کوئی بات چیت کیوں نہیں کی جاتی سندھ حکومت سے؟ یہ کیوں نہیں کہا جاتا کہ پولیٹیکل پرپسز کے لیے نہ ان تمام چیزوں کو استعمال کیا جائے، ان انسٹیٹیوشنز کو استعمال کیا جائے، ان انسٹیٹیوشنز کی جو رسپیکٹ ہے اس کو پامال نہ کیا جائے؟ آپ یہ بات بالکل صحیح ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ سندھ پولیس جو ہے وہ پولیٹیسائز ہے، بہت زیادہ پولیٹیسائز ہے. پولیس کے اندر بھی مختلف گروپس بنے ہوئے ہیں. یہ فلان گروپ کا ہے، یہ اس کو فلان بھرتی کرایا تھا، یہ فلان گروپ کو سپورٹ کرتا ہے. اور جب تک پولیس سندھ میں امن امان کے دو ہی مین مسئلے ہیں، جب تک پولیس ڈی پولیسائز نہیں ہوگی اور وہاں جو سیاسی پارٹیاں اپنے اصلی ونگ ختم نہیں کریں گے، کراچی میں امن نہیں ہو سکتا. اور اس بات پہ اس چیز کو ساری پارٹی ریلائز کرتے ہیں. اور جب یہ پچھلے دن اے پی سی ہوئی جس میں آرمی چیف بھی شریک کیا، اس بات پہ باقاعدہ ڈسکس کیا گیا اور سب چیز پارٹی نے اس کو تسلیم کیا. دیکھیں نا پچھلے جو 9-0 پہ رینجرز نے ریڈ کیا تھا تو کیا تھا، وہ جو عسکری ونگ کے بندے تھے گرفتار ہو گئے، تو ٹارگیٹ کلنگ اور ساری وہ سٹاپ ہو گئی. تو جب تک یہ چیزیں اس طرح اگر پیپلز پارٹی کے ہیں یا اور کسی اور پارٹی کے ہماری پارٹی کے، وہ بھی ختم ہونے چاہیے. صحیح، ٹھیک ہے. جب تک ختم نہیں ہوں گے کراچی میں امن نہیں آئے گا. اس بات پہ اگری سب لوگ کرتے ہیں، نصر اللہ ملک صاحب. لیکن ایٹ دی اینڈ پھر آج ہم دیکھتے ہیں پھر پولیٹیسائزیشن آف پولیس، پھر وہ ساری چیزیں سب بیٹھ کے بولتے ہیں جی پولیٹیسائزیشن نہیں ہونی چاہیے پولیس کی، ڈی پولیٹیسائز کریں، اس چیز کو ختم کریں. تمام بہت اچھی اچھی باتیں کی جاتی ہیں، اس کا ایک جو ہے وہ پیپر تیار کیا جاتا ہے، ایٹ دی اینڈ وہ نکالا جاتا ہے، میڈیا کے سامنے پریس کانفرنس کی جاتی ہے، تمام چیزیں ہو جاتی ہیں. لیکن جب چیز آن دا گراؤنڈ آتی ہے، پریکٹیکلی آتی ہے، تو پھر ہم اس کے اپوزٹ تمام چیزیں دیکھتے ہیں. دیکھیں اس لیے اچھی باتیں کرنا زیادہ آسان ہوتی ہیں. آپ باتیں کر کے قوم سے ووٹ لینے کے لیے بہت سی آسان کام ہے، آپ کر سکتے ہیں. گزارش یہ ہے کہ سہولت مرزا صاحب جو کچھ کہہ کہ دنیا سے رخصت ہو گئے، اس کی تحقیقات کی جانی چاہیے تھی
کہ بھائی جو الزامات لگے ذوالفقار مرزا صاحب قرآن ہاتھ سر پہ رکھ کے اگر چیخ کے کچھ چیزیں کہہ رہے تھے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. اگر کوئی مجرم ہے تو اس کو آپ کٹہرے میں لائیں, جو مجرم نہیں ہے اس الزام کو آپ رد کر دیں. مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کمپرومائز کرتے ہیں اپنی ذات کے لیے, اپنی خواہشات کے لیے, اپنی ضروریات کے لیے, اس سے ملک سفر کرتا ہے. اس لیے سیاسی جماعتوں کو غوث صاحب کہہ رہے تھے کہ بھئی ٹھیک ہے, ابھی انہوں نے کہا کہ بھئی اٹارنی جنرل کر رہا ہے, تو آپ نے بڑا صحیح سوال کیا کہ قوم کو بتا دیں جو کیسز بند ہو چکے ہیں پریس کانفرنس کریں اور قوم کو بتا دیں یہ کیسز بند ہو چکے ہیں, ان کیسز میں یہ طریقہ کار ہے, یہ اختیار کیا گیا, تاکہ لوگ کم از کم ایک کلیئرٹی آ جائے. حکومت نہ کلیئرٹی چاہتی ہے, حکومت چاہتی ہے کہ زرداری صاحب کہیں موقع پہ ضرورت پڑ جائے گی, جیسے زرداری صاحب کرتے رہے ہیں, وہ ایم کیو کے خلاف بھی اس لحاظ تک چیزیں کرتے ہیں جہاں ضرورت پڑے ان کو استعمال کریں. یہ ضرورت جو ہے کہ عوام کی ضروریات کو پیچھے نہ چھوڑ دیں. نصر اللہ ملک صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. غوث خان نیازی صاحب اسلام آباد سے ہمیں جوائن کرنے کا بہت بہت شکریہ. مہرین انور راجہ صاحبہ بھی ہمارے پاس موجود تھی فون لائن پر, ان کا بھی بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ذوالفقار مرزا صاحب اور آصف علی زرداری, ان دونوں کے مابین کیا چل رہا ہے, ان دونوں کے بیچ میں کیا چل رہا ہے, ان تمام چیزوں کو دیکھنا ہوگا. کہیں یہ بہت بڑی گیم سٹوری کا ایک چھوٹا سا پورشن سامنے تو نہیں نظر آ رہا ہے, کہیں یہ ٹپ آف دی آئس برگ تو نہیں ہے, اس کے نیچے بہت ساری کہانیاں تو نہیں ہیں. اس کے حوالے سے ہم لوگوں کو دیکھنا ہوگا. پیپلز امن کمیٹی کی بات کی جائے, لائسنس کے اجرا کی بات کی جائے, اسلحہ لائسنس کے اجرا کی بات کی جائے, یہ تمام چیزیں تو ذوالفقار مرزا صاحب پہلے ہی بول چکے ہیں. آل آف اے سڈن قانونی چارہ جوئی کیوں ہونے لگی, کیا سٹوری ہے پیچھے, اس کے بارے میں بات کرنی ہوگی. اور کسی بھی جماعت کو ایک دوسرے کے حوالے سے اس لیے نرم رویہ رکھنا کہ کہیں کل کو وہ کام نہ آ جائے, تو یہ پاکستان کے عوام کے حقوق کے لیے ایک بہت زیادہ ڈینجرس سچویشن پیدا ہو سکتی ہے کہ حقوق نہیں ملیں گے, صرف اور صرف ایک دوسرے کا فائدہ دیکھا جائے گا. اس تمام سچویشن کو فالو اپ کرتے رہیں گے. ساتھ ہی وقت نیوز کے اس شو سے, اسائنمنٹ سے اتنا ہی. مجھے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اپنے فیس بک پیج پر, انیکا نثار آفیشیل کے نام سے میرا فیس بک پیج ہے, اس کو لائک بھی کریے اور ساتھ ہی اپنی آرا سے ہمیں آگاہ کریے. ٹویٹر پہ آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں انیکا نثار کے نام سے. اگلے شو تک کے لیے اجازت دیجیے. پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہیے. اللہ حافظ و ناصر.